से मेरा धरती पे ईमान दिल से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी काफ़ी वर्सटाइल पर्सनालिटी रखती हैं। वैसे तो वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑप्टिमिज्म कोच हैं और इसके साथ साथ बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं कि वो एक क्लब भी रन करती हैं जिनका मकसद ही ख़वातीन को एम्पावर करना है। और इसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ, वो ऑथर भी हैं। यू नीड यू की किताब भी उन्होंने स्पेशली लिखी है। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया असद साहिबा, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप खुद तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बेहतरीन काम कर रही हैं। आप राइटिंग भी करती हैं, आप ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पॉजिटिविटी अपनी सोसाइटी में फैला रही हैं। तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं ये इन तमाम जो एरियाज़ हैं उन पे काम कर सकूँ। मैकेनिकल इंजीनियर बनना एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट ही है, क्योंकि एक हाई क्वालिफिकेशन हासिल करना सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इंडिपेंडेंट होना है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, एम्पावर होना है। और बाकी जो चीज़ें जो मैंने एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लोरेशन के सफ़र पे एक्सप्लोर की, वो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ्स थी जो उन्होंने मुझे ख़ुद भी सरप्राइज़ किया। तो इस तरह रहा कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं आई वॉज़ वेरी मच क्लियर कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बन के मैं जॉब वगैरह करूँगी। बट माई चाइल्ड हुड ड्रीम वॉज ऑलवेज टू बिकम एन ऑथर। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं इंजीनियर बन गई, आई वाज डूइंग माय जॉब। देन आई गॉट मैरिड, मूव टू सऊदी अरेबिया। तो जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एज टू परस्यू माय करियर इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, देन मैंने सोचा कि ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट देयर, आई शुड क्रिएट इट। तो देन आई स्टार्टेड माय सोशल एंटरप्रेन्योर क्लब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई ऑलवेज बिलीव इन कम्युनल ग्रोथ इन पैरेलल टू द पर्सनल ग्रोथ, कि आप खुद तो तरक्की करें, अपने आप को पर्सनली प्रोफेशनली ग्रूम भी करें, लेकिन साथ साथ कम्युनिटी के बारे में भी सोचें। जो पाकिस्तानी ख़वातीन वहाँ पे मेरी तरह लाइक माइंडेड थी, अपने करियर्स को गिव अप कर चुकी थी, उनको मैंने इनकरेज किया, मोटिवेट किया, पॉलिश किया थ्रू माय क्लब। आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि जो लोग अपनी फील्ड में भी होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती, एक खुशी जो होती है महसूस करने वाली, हैप्पीनेस वाली बात इंसान, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा ज़रूरी होता है कि जिस फील्ड में हो वो आप उस चीज़ उससे लगाव भी रखें। तो ये बहुत ज़्यादा है, लोग डिप्रेशन का शिकार है, वो कर तो रहे होते हैं लाइफ में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं सच्ची बात है, अब यहाँ पे बैठी हैं, जितनी मैं आपके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन देखती हूँ और इत्मीनान देख रही हूँ, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब हर बच्चे का ख्वाब होता है, जितने आप किसी भी कॉस्ट्यूम पार्टी में चले जाएं, वहाँ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहन के आ रहे होते हैं। कोई राइटर बन के आया हुआ होता है, कोई बेकर बन के आया हुआ होता है, कोई सिंगर बन के आया हुआ होता है, कोई डॉक्टर बन के आया हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, वो अपने ख्वाबों से दूर होते जाते हैं। मोस्टली जो ये नॉन ट्रेडिशनल जो करियर्स होते हैं, सिंगर, राइटर वगैरह, मोस्टली मैं 90s की जनरेशन हूँ, तो उस ज़माने में तो आपको पता है पेरेंट्स और टीचर्स का यही क्रेज़ होता था कि बच्चे जो हैं वो MBA कर लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। बट जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा से ऑथर बनना चाहती थी, तो आप बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज लाइफ गेव मी अनदर अपॉर्चुनिटी। बट हर एक को नहीं मिलती, तो इसीलिए मैंने कहा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन बड़ी ज़रूरी है। कि जो आप कह रही हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये उसी वक्त आती है तो वॉट एवर यूर डूइंग, तो वो चीज़ आपके ख्वाबों से, आपके पैशन से जुड़ी हो। अगर वो डिसकनेक्शन आ जाएगा ना, तो नेचुरली आप बर्न आउट होना शुरू हो जाओगे। तो आपने देखे बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने काम में अक्सर ओवर टाइम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाह रहे होते हैं, लेकिन वो आ नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं जिसमें उनका दिल ही नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने ख्वाबों से जुड़े रहें। ठीक है, कुछ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, हमें पैसे कमाने, हमें उस तरह की करियर्स को चूज़ करना है, लेकिन ये जितने भी आपके पैशन है ना, इनसे जुड़े रहना चाहिए। इससे कोविड में जैसे जब आया तो कितने सारे लोगों को जब नौकरी से निकाला गया, उनकी ख़त्म हो गई, तो वापस वो अपने पैशन की तरफ गए, और कितने सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। और एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये बेसिकली वही पैशन है जो बच्चों का ख्वाब होता है कि हम बड़े होकर ये करेंगे, और नेचुरली इवेंचुअली वो उस तरफ चले जाते हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है इसी वक्त आती है जब आप वही काम कर रहे हैं जो आपका दिल है जिसमें। जी, मेरी बार बार नजर आपकी किताब पे जा रही है, यू नीड यू। ये क्या है? क्योंकि आपने इसी में जवेरिया के ख्वाब भी हैं, इसी में जवेरिया को वो शौक भी नजर आ रहा है, इसमें वो जवेरिया भी मुझे नजर आ रही है। क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी वो किताब भी अगर नाजरीन को दिखा भी दें। ये आप जरा आप अपनी जानिब से दिखा देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। यू नीड यू एक्चुअली टाइटल इतना स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी जो है वो क्लियर है कि अपने आप को ढूंढना थ्रू सेल्फ, अपनी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो खुद क्रिएट करना। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, आपको खुद वर्कआउट करना। बेसिकली देखिए, इस यू नीड यू में मैंने दो चीज़ों को हाईलाइट किया है।
ایک تو جب ہم کریئر کو گیو اپ کر دیتے ہیں, اپنے خوابوں سے دور چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں کام میں مزہ آنا بند ہو جاتا ہے, پھر ہم زیادہ ٹائم اپنے ورک پلیس پہ لگا رہے ہوتے ہیں, فیملی سے دور ہو جاتے ہیں, فیملی کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو موسٹلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر جو ہے لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں اپنے جاب پلیسز پہ. اور سیکنڈ جو ہے وہ میں نے اس کا جو ایک دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت سارے سوشل رولز ہم پلے کر رہے ہوتے ہیں, اگر میں خواتین کی بات کروں کیونکہ میں خواتین کے حوالے سے کام کری ہوں, کہ میں ایک بیوی بھی ہوں, ایک بیٹی بھی ہوں, ایک بہن بھی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن ایک جویریہ اسد یعنی خود ایک جویریہ سمٹائمز کہیں وینش ہو جاتی ہے. میں بہت ساری جویریہ کی بات کری ہوں. مجھے بھی تو میری انڈیویجولیٹی چاہیے, مجھے بھی تو ایک وقت چاہیے کہ میں اپنے خوابوں سے جڑی رہوں یا اپنے خوابوں کو پورا کروں. اس کے علاوہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہو جاتے ہیں کچھ رشتوں کے لیے کہ وہ ہمیں ٹیک ایز گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں, ایک ڈور میٹ کی طرح ہم یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یو نیڈ یو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے یہ کہتے ہیں خود سے خود کی ملاقات, ہم اپنے آپ سے ملاقات کرنا بھول جاتے ہیں. ملاقات کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ملاقات اس طریقے سے ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں فار ایگزامپل اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں, آپ گھر واپس آ رہے ہیں, تو وہی بات ہے کہ جو بھی آپ کا پیشن ہے, یعنی میں رائٹر بننا چاہتی تھی, میں نے رائٹنگ کبھی نہیں چھوڑی. جب میں NED یونیورسٹی میں بھی تھی تب بھی میں چھوٹی سی ڈائری لکھا کرتی تھی, اور بیسکلی یو نیڈ یو میری ایک ڈائری, پرسنل ڈائری ہی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. میں لکھ کے چیزیں چھوڑ دیتی تھی. پھر جب میں یہاں سعودی عرب آئی تو یہاں مجھے پھر موقع ملا کہ ٹھیک ہے انجینئرنگ میں ایز اے فری لانس کر رہی ہوں, مطلب پورا 24 مطلب جو 9 to 5 جاب ہے وہ نہیں کری, تو مجھے کچھ ٹائم مل رہا تھا, تو اس ٹائم کو میں نے یوٹیلائز کیا اور میں نے پھر لکھنا شروع کیا اخبارات میں, میگزینز میں, اور پھر میں نے اپنا میگزین لانچ کیا. میں نے سوچا کہ کچھ ایسے خواتین اور بچے بھی ہوں گے جو میرے طرح سوچتے ہوں گے, جو لکھنا چاہتے ہوں گے, تو میں نے ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کی, اپنے لیے بھی کی, اپنے بھی آرٹیکل اس میں چھاپا, ان کا بھی چھاپا. اور پھر ایونچولی میں نے ساتھ ساتھ جب میری والدہ کا انتقال ہوا آج سے 2 سال پہلے, تب میں واقعی بہت ڈپریشن میں چلی گئی, اور وہاں سے پھر مجھے لکھنے نے بڑا سپورٹ کیا. لکھنا جو ہے ہوتا ہے نا مونا, وہ ایک کتھارسس بھی ہوتا ہے کہ اس پھر یہ جو یوٹیوب ایکچولی اس 2 سال کے زون میں آئی جب اچھا, مجھے. اس سفر میں آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ دیکھیں انسان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے سم ہاؤ, کہیں نہ کہیں سے, گھر سے, فرینڈ سے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سفر میں آپ ایسے کون سی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بہت ہیلپ کی ہوگی, اور کہا ہوگا نہیں آپ بہت دیکھیں انجینئرنگ کو ایک طرف رکھ کے آپ نے آتھر بننا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی آف کورس, اور ان کو ہمیشہ سے اکثر یہ بھی لگتا ہے کہ تم نے NED کی تو سیٹ ضائع کر دی. ایسا نہیں ہے, میں ابھی بھی آئی ایم لوکنگ فار دا اپرچونیٹیز. سپورٹ آف کورس اگر میں اس جرنی کی بات کروں, اگر میں شروع سے بات کروں, تو میں نے 2003 میں پاس آؤٹ کیا تھا, تو ہم اندازہ لگا لیں کہ میرے پیرنٹس کتنے سپورٹیو رہے ہوں گے, میرے فادر اور میرے بہن بھائی کتنے سپورٹیو رہے ہوں گے. اس کے بعد آف کورس ایک سپورٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی آل ٹائم سپورٹ مائی ہسبینڈ. ان کی جو موٹیویشن ہے وہ تو انسپلینیبل ہے, وہ یہاں تک لانا, سپورٹ کرنا. میرے بچے جو تینوں ماشاء اللہ ہیں. آنیسٹلی بتاؤں, آپ کی زندگی میں پازیٹیو لوگ اگر ہیں تو نیچرلی کبھی آپ گیو اپ بھی کر دیتے ہیں نا, تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اس پوری جرنی میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا جب مجھے لگا کہ میں یہ بک کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گی, تو میرے بچوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ایکچولی وہ میری انسپریشن ہے, خاص طور سے جب بچے ہیں, اگر آپ ان کی لائف پہ غور کریں تو وہ کوئی بھی جب وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے نیور گیو اپ والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا, کہ کوئی کام انہوں نے کرنا ہے تو ان کو اس کو ختم کرنا ہے. جیسے آپ کہیں چلے جائیں بیچ وغیرہ پہ, وہ سینڈ کیسل بنا رہے ہوتے ہیں خوبصورت سا, تو جب تک وہ پرفیکٹ نہ بن جائے نا, وہ ان کو سکون نہیں ملتا. ایک یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بچوں کی, یہ بھی مجھے بہت انسپائر کرتی ہے بچوں سے کہ گیو اپ نہیں کرنا. اور یہ کہ وہ دل میں گرجز نہیں رکھتے کہ رات کو اگر کوئی ایشو ہو گیا اور وہ سو گئے, لیکن صبح جب اٹھیں گے ود اے شائنی اسمائل فار نیکسٹ فریش مارننگ, سب پرانی باتیں بھول کے نئی اسٹارٹ کریں گے. بڑے صاف ہوتا ہے نا وہ جس طرح سے ہم تو بڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں وہ ہوتا نہیں, وہ معصومیت ہوتی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں جویریہ, کیونکہ آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, کیونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات تو کرتے ہیں, اس پہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں, اپنی خواتین کو کیا کرتی ہیں, کیا گائیڈ کرتی ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, کس طرح سے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں؟ جی بالکل, یہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ورک شاپ پلان کرتے ہیں, کبھی زیادہ تر آن لائن کر لیں, مطلب ہم ان کو ان کے کمفرٹ زون سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ کبھی بھی اگر آپ کمفرٹ زون میں ہیں تو آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے گروتھ زون میں آنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ سیکریفائسز بھی کرنے پڑیں گے, آپ کو اپنا تھوڑا سا لائف اسٹائل بھی بدلنا پڑے گا. سعودی عرب میں بہت ساری ایسی خواتین جو میری طرح گیو اپ سوچ کے بیٹھ گئی تھیں کہ نہیں, اب ان کے پاس ڈگریز ہیں,
ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, MBAs ہیں, ماسٹرز ہیں. تو میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کی جو بھی اسٹرینتھ ہے نا, دیکھیے مونا, ہر انسان کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تھی, وہ ہماری یونیک ہوتی ہے. کچھ ایسی اسٹرینتھ آپ کے پاس ہوں گی جو میرے پاس نہیں ہوں گی, جو میرے پاس ہوں گی وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گی. ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو ہم نے جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہم نے اس طرح موٹیویٹ کیا ٹو ایکسپلور یور اسٹرینتھس, اور اس کے حوالے سے آپ کام کریں. ٹھیک ہے, آپ جاب نہیں کر سکتی, اگر آپ کو لکھنا آتا ہے آپ لکھیں, اگر آپ کو بیکنگ کا پیشن ہے آپ بیکر بن جائیں, آپ کو پینٹنگ کرنے کا پیشن ہے, تو آج کل تو خطاطی کتنی زیادہ خواتین میں فیمس ہو رہی ہے, ریزن آرٹ بہت پروموٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں ایک پش ہوتی ہے نا, ایک ایک اور چیز وہ بڑی ضروری وقت ہوتی کے ہے. ساتھ ساتھ خواتین ہماری کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, وہ بات کرتی ہیں. جی. آپ میں صحیح کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس تو آتی ہوں گی, آپ بالکل. ہم ان کو پہلے یہ گروم کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس پریزنٹیبل بنائیں. اگر آپ اپنی بات کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے سامنے والے بندے کو, آپ چاہتے کیا ہیں زندگی سے, اگر وہی نہیں آپ بتا پا رہے تو پھر تو بہت مشکل ہے. ایکسپریسو ہونا چاہیے. ایکسپریسو ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے ان کی ہر طرح سے گرومنگ کی, یعنی ان کو ان کی اسپیچ تھراپی کرنا, ان کے اندر کانفیڈنس لانا. کچھ ایسے پروگرامس میں نے ڈیزائن کیے کہ وہ ہم ایک سوشلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کوشش کرتے تھے کہ جو سوشلائزیشن کریں تو ہم کہتے تھے آپ اکیلی آئیں, بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر آئیں, وہاں پہ صرف آپ اپنے آپ سے ملاقات کریں. وہی بات ہوگی کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے, ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کو پہچانیں گے, پھر ہم ایکشن پلان بنائیں گے کہ ٹھیک ہے اگر یہ پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل, تو میں آپ کو کہاں اس پروجیکٹ میں یوٹیلائز کر سکتی ہوں. اچھا جبیرہ, مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ کا زیادہ عرصہ سعودی عرب میں بھی گزرا ہے اور وہیں سے آپ کو ایک سوچ کی طرف ایک تھاٹ آئی اور پھر آپ نے اس پہ کام کیا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا, کیونکہ اس وقت ایک نئی جویریہ پیدا ہوئی تھی آپ کے اندر, آپ نے اپنے آپ کو پہچانا تھا. اور کیونکہ آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم خود ایمبیسڈر ہوتے ہیں, اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کی حد تک نہیں ہوتا, جو دیگر کمیونٹی ہے, جو دیگر آپ کے لوگ ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنی زبردست پاکستانی ہیں, کوئی بھی ہو, تو وہ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے بتائیں, ان کا کس طرح کا فیڈ بیک تھا, وہاں کی جو خواتین تھیں ان سے بھی آپ کی یقیناً انٹریکشن ہوئی ہوگی, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ سوشل کلب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے ساتھ کچھ نا انٹرنیشنل کولیبریشنس بھی کی. تو جب ہم مختلف خواتین سے ملے جو UK اور کینیڈا اور ادھر ادھر جو چلا رہی تھیں, جب انہوں نے انٹریکشن کی تو بڑی ان کو ایک پراؤڈ بھی مومنٹ ہوا کہ ہاں ابھی بھی ایون آئی ایم ناٹ ان پاکستان لیکن اسٹل آئی ایم ورکنگ فار پاکستان. ہم انہینس کر رہے ہیں خواتین کے لیے, پلیٹ فارم جو ہے وہ فلرش کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا ہمیں ایکسپوجر ملا اور بڑا انکریج کیا جاتا ہے خواتین کو. میں کہوں خاص طور سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ولنگنیس ہے, اسٹرینتھ ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, سیلف ریلائنس ہے, تو وہ بہت جو ہے وہ ہمیں بڑا ایک پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. تو جتنی بھی خواتین جو میرے ساتھ بھی ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز کی کلب میں, اور اس کے علاوہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کولیبریشنس کریں ان ٹرمز آف یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے انٹرپرینرس کو, اسٹارٹ اپس کو, رائٹرس کو, ہر طرح کی خواتین جو ہے نا اس وقت ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں. اور یا ایک کہتے ہیں نا کک ہمیں چاہیے ہوتی ہے, ایک پش چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے پروگرام لانچ کرتے ہیں کہ ہم دوسری کمیونٹی سے انوائٹ بھی کرتے ہیں جو سکسیزفل خواتین ہیں, جو سکسیزفل انٹرپرینرز ہیں, جو یہ ساری اسٹرگل سے گزر چکی ہیں اور ماشاءاللہ اپنے خوابوں کو پورا کر چکے ہیں, ان کو ایز اے مینٹور ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں اور مینٹرنگ بھی کرتے ہیں. تو اس سے بھی کافی ان کو فائدہ رہتا ہے. اچھا مجھے بتائیں جویریہ, کیونکہ یہ بات آپ جس طرح سے بتا رہی تھی کہ آپ کا لکھنے سے اور اوور آل ساری چیزیں آپ کر رہی ہوتی ہیں, اور ایک نہیں بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں, اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تو کیا کہیں گی کس طرح سے ساری چیزیں مینیج کر لیتی ہیں آپ؟ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم میپ تو ہونا چاہیے, آپ کے 24 آورس پورے پلانڈ ہونے چاہیے. میں آف کورس آئی ایم اے مدر, میرے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑے ہیں, ڈیمانڈنگ ہیں, اور لائف پتہ ہسبینڈ کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. بات وہ یہ ہونا کہ آپ کے گولس کیا ہیں. اگر آپ یو آر ویری مچ کلیئر اباؤٹ یور گولس, تو آٹومیٹکلی اپنا پورا دن آپ اس حساب سے پلان کر لیتے ہیں کہ آپ کو آج کیا کرنا ہے. موسٹلی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کری ہوتی ہیں, فون پہ ہوتی ہیں, گاسپس چل رہے ہیں, بہت زیادہ کٹی پارٹیز ہو رہی ہیں, بہت زیادہ کٹی پارٹیز ہو رہی ہیں. آئی ڈو سوشلائزیشن, بٹ میری سوشلائزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ سوشلائز کرتے ہیں فار سم پروڈکٹیو, پارٹی بھی کرتے ہیں ہم لوگ, گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی, بٹ وہ ویکینڈس کے لیے ہوتا ہے. بٹ موسٹلی ویک ڈیز جو ہوتے ہیں وہ میرے لیے بکڈ ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ مما از ناٹ اویلیبل آل دا ٹائم. کچھ ٹائم ان کا اپنا بھی ہے جس میں وہ اپنا کام کریں گی.
تو وہ بالکل اس طرح اسکیجولڈ ہوتے ہیں, اور جب میرا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا میری کوئی میٹنگ ہوتی ہے, میں اپنے کام سارے اس پہلے ختم کر چکی ہوتی ہوں, اور ان کو بھی ریئلائزیشن ہوتا ہے, اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی آج 6 to 8 میری میٹنگ ہے یا میرا ایونٹ ہے. دے نو کہ یار 6 سے پہلے فار ایگزامپل ہمیں اپنے سارے ٹاسک, اپنے ہوم ورک وغیرہ سب کمپلیٹ کرنا ہے, مما کو ڈسٹرب نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک طرح کی نرچرنگ ہے جو اپنے بچوں کو دیں گے, اویئرنیس ہے کہ مما جو ہے وہ آل ٹائم اویلیبل نہیں ہے, ان کو بھی ضرورت ہے اپنے لیے کچھ کرنے کی. تو بس اسی طریقے سے ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے. جس ونہ نو آپ خود بھی مدر ہیں, تو کچھ جیسا ایج میں حوالے سے جاننا چاہوں گی, زیادہ تر موسٹ آف دیم جو لیڈیز ہیں وہ میرڈ ہیں, مدر ہیں, جی, یا اس میں کم عمر کے بھی لوگ ہیں جو جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, اور وہ آپ سے جو کاؤنسلنگ جس پہ آپ کام کر رہی ہیں, کیا کہیں گی کہ ایج نمبر کوئی میٹر کرتا ہے اس میں؟ دیکھیں اگر آپ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں تو آف کورس لرننگ کا تو کوئی وہی نہیں ہے, لیکن آج کل جو میں نے دیکھا ہے یوتھ جو ہے نا ہماری کافی فرسٹریٹڈ ہے. تو کافی سارے ایسے بچے ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں, ان کی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کریئر. بچے ہیں بالکل ایسے یوتھ ہے ہمارے پاس, اکثر میری ایسی انٹریکشن رہتی ہے. دیکھیے خواتین تو آف کورس وہ میرڈ ہیں, ان کے کچھ گولز ہیں, کچھ ہیں, بزی بھی ہو جاتی ہیں, بچوں کی شادیوں میں لگ گئیں, ان کی ان لاز میں لگ گئیں. لیکن جو آج کل یوتھ ہے نا ماشاء اللہ, ویسے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اگر میں اپنی بارے میں بات کروں 90s کی جنریشن, لیکن آج کی یوتھ جو ہے بہت اویئر ہے, لیکن بہت زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور وہی ان کے اوپر پریشر ہے ابھی بھی پیرنٹس کا یا ٹیچرس کا کہ بھائی تم ایسے ہی کریئرز میں جاؤ جہاں پہ ارننگ جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا وہ ذرا اسٹرانگ ہو, کہ پیسے زیادہ کما سکو. لیکن آج کی یوتھ میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر نان کنونشنل کریئرز کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میں ان کو انکریج کرتی ہوں, میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں ڈگری لینا بڑا ضروری ہے, پراپر ڈگری کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ سے لینا وہ بہت ضروری ہے. وہ ایک آپ کا ایک جو انٹلیکچوئل اسٹیٹس ہے نا اس کو, ہاں اس کو وہ تو آپ نے لینی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فار ایگزامپل اگر آپ فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں وہ آپ کنٹینیو رکھیں, اور آگے جا کے نیچرلی آپ انٹرپرینورشپ کو بھی ساتھ ساتھ پیرل میں رکھیں. جیسے میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ, ہی از ان او لیولس, اس کو گرافک ڈیزائنر کا اس کو کا شوق تھا, اس کو گرافک ڈیزائننگ کا. وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, ہوسٹ ہے, ٹوسٹ ماسٹر ہے, میں بھی ٹوسٹ ماسٹر ہوں. تو اس کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو اس طرح کا شوق ہے, ہم نے اس کو انٹرپرینورشپ کے کورسز کروا دیے. اب وہ ساتھ ساتھ اپنا اسٹڈیز بھی کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اس کا ایک چھوٹا سا ہم نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے جس میں وہ اپنی گرافک ڈیزائننگ کے پوسٹرز اور ہینڈ میڈ گریٹنگ کارڈز اور اس طرح کی چیزیں وہ ڈیزائن کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتا رہے گا, اس کو بھی اسٹرانگ کرتا رہے گا. بیٹی کے بارے میں اتنا بتا دیا, اٹیچ زیادہ کس کے, مجھے تو لگ رہا ہے مدر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے, اس وجہ سے انہوں نے ان کا اثر. جی وہ میرا کرائم پارٹنر ہے, میرا بیٹا فیض علی حسن ماشاء اللہ, بالکل وہ ابھی سے گروم ہے, اور یہ بک کے بہت سارے آئیڈیاز میں نے اپنے بچوں سے بھی لیے, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کافی سپورٹیو ہے. اور اس کے بھی اسی طرح کے گولز ہیں کہ ماما مجھے ڈائیورس پرسونا آپ کی طرح جو ہے نا وہ بلڈ اپ کرنا ہے. تو بس اس کی بس بات وہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بھی اسٹرینتھس کو پہچانیں, اور اگر وہ کسی پیشن یا ہابی سے ریلیٹڈ ہے نا تو ان کو ڈسکریج مت کریں. ساتھ ساتھ ڈگریز بھی دلوائیں, لیکن ان کو انکریج کریں کہ اپنے فری ٹائم میں, اسپیئر ٹائم میں آپ اپنے پیشن کو, اپنے ہابی سے جڑے رہیں, تاکہ ان کی پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہوتی رہے, انجوائے بھی کریں وہ لائف کو ساتھ ساتھ. اچھا جویریہ, کیونکہ میں نے دیکھا آپ کی ماشاءاللہ سے پروفائل اور ہر چیز ایکٹیویٹی, کافی ایوارڈز ڈفرینٹ ایونٹس میں آپ کو دیے گئے ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی ایک اسٹرگل رہی ہے, اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں کافی ٹائم بھی لگا ہے, محنت ہے, تو اب جو ہے لوگ اکنالج کرتے ہیں, بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور انوائٹ بھی کرتے ہیں. تو اب کیا کہیں گی جو لوگ آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں, اتنی عزت دیتے ہیں, اور ابھی جو آپ اتنا بہترین کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب میں نے اپنا یہ پروفائل بلڈ اپ کیا تو پاکستان کی آرگنائزیشنز نے مجھے اپروچ کیا کہ وہ اپنے جو چیپٹرز ہیں وہ KSA میں کھولنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ریڈ پاکستان ایک ادارہ ہے, اس کے بارے میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گی کیونکہ وہ پڑھنے اور پڑھانے پہ ان کا جو ہے وہ رجحان ہے. اسی طرح کی 2 آرگنائزیشنز ہیں, تو وہ جب وہ کہتے ہیں آف کورس وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار سعودی عرب میں رہ کے پاکستانی خواتین کام کر رہی ہیں. تو بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں, اور مجھے ویلفیئر کمیونٹی کے حوالے سے ایوارڈ ملا آفٹر کووڈ, کیونکہ کووڈ میں نے کافی سپورٹ کیا پاکستانی کمیونٹی کو وہاں پہ سعودی عرب میں, اور ریڈنگ کے حوالے سے میں نے کام کیا, کافی ریڈنگ کلبس میں نے کھولے سعودی عرب الخبر میں, تو اس سے بھی ہماری کمیونٹی بلڈ اپ ہوئی, انٹلیکچوئل کمیونٹی ہماری بلڈ اپ ہوئی. تو ماشاء اللہ آئی ایم اے پارٹ آف ڈفرنٹ کمیونٹیز, جس میں سوشل کمیونٹیز ہیں, انٹلیکچوئل کمیونٹیز ہیں, رائٹرز کلب ہے. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے آف کورس کہ مطلب مجھے یہاں اپنے ملک سے ریکگنیشن ملتی ہے, اور اس طرح سے ایک کنیکشن جو ہے وہ میرے ملک سے پچھلے 17 سال سے بنا ہوا ہے, اور خود بھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلیں میں اپنے ملک کے لیے تھوڑا بہت کچھ کر پا رہی ہوں, اور ایک اپنے ملک کا ایک سافٹ امیج جو ہے نا وہ بلڈ اپ کر پا رہی ہوں. اچھا جویریہ, آپ نے جو خواب دیکھا تھا ماشاءاللہ سے الحمدللہ
लिहाज से वो पूरा हो चुका है. बिल्कुल. तो अब क्या गोल्स हैं, क्या विजन है, आगे क्या करना है आपने? बस ये तो कहते हैं ना कि रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है. माशाल्लाह अभी मेरी बुक लॉन्च हुई कराची यूनिवर्सिटी में परसों, और वहाँ माशाल्लाह बड़े कांग्रेचुलेशंस. ये Thank you बात so आपने much. छुपाई है. नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाई मैंने. सऊदी अरब में मैंने की थी, लेकिन जब मैंने आई वाज कमिंग टू कराची तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी मुझे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और तमाम लोगों के साथ ये खुशी जो है वो शेयर करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं हैं अब, लेकिन जितने भी लोग उस लॉन्च में आए वो सब मेरी फैमिली थी. तो मुझे अच्छा लगता है बस शेयर करना चीज़ों को. और जो किताब मैंने लिखी उससे वो भी कनेक्शन रहा, एक कनेक्शन ही है. मैंने ट्रिब्यूट भी दिया अपने पेरेंट्स को, तो बस कनेक्शन रहा, मुझे अच्छा और लगा. जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो आपको किस तरह का फीडबैक देते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली सबकी सोच यही है कि अब वो किताब पढ़ने वाले उस तरह से नहीं रहे, उसकी कदर करने वाले नहीं रहे. लेकिन आपको यकीनन ऐसा फीडबैक मिलता होगा जो पढ़ते होंगे, तो वो क्या अपनी ओपिनियन देते हैं आपकी किताब के मुतालिक जो पढ़ते हैं? अच्छा, कुछ मैं डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स को भी मैंने बुक्स दी थी. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं तमाम पढ़ने वालों को ये कहती हूँ कि मैं आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ रीडिंग ऑनलाइन. और वो तो बिल्कुल भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो एक कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्शन है. अभी भी आप अपने बच्चों को ना पेपर रीडिंग की तरफ ही लेकर आएँ. किताब दुकान पर जाना, स्टोर पे जाना, किताब ख़रीद के लेकर आना, ये भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए. हम अभी भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं और हम किताब ख़रीद के लाते हैं. तो मैं अपनी यूथ को यही कहती हूँ कि किताब ख़रीद के ज़रूर पढ़ें. आप अपनी कोर्स की किताबें तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अवेयरनेस के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स, फिक्शन वगैरह ज़रूर पढ़ें. ख़ासतौर पर फिक्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फिक्शन पढ़ने से आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, एक इमेजिनेशन पावर है, वो इन्हांस होती है. क्योंकि उसमें जो नॉवलिस्ट है उसने पूरा एक सीन क्रिएट किया हुआ होता है. और उससे फिर आप उससे कनेक्ट करते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. और सेल्फ हेल्प बुक इसलिए होती है कि आपकी टाइम टू टाइम जो है ना पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती चली जाती है. तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. बुक लॉन्च में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे. बड़ी उनको इंस्पिरेशन मिली कि आप ऑफ कोर्स सभी हैरान होते हैं कि कहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कहाँ ये सारे राइटर बनना और सारा कुछ. तो मुझे इस ऑथर बनने का जो ख्वाब है उसने मुझे सोने नहीं दिया. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अचीव किया. स्ट्रगल होती है, सेटबैक्स भी होते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज एन ऑप्टिमिज्म कोच. मैं हमेशा यही कहती हूँ, ऑप्टिमिज्म बड़ा ज़रूरी है लाइफ में. आजकल तो इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतने प्रॉब्लम्स हैं. सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह, लेकिन साथ साथ आपने काम भी करना है. अच्छा शबीर, हमने इतनी सारी बातें की हैं. आपने कहा कि आप एज अ मदर अपना रोल निभा रही हैं, क्योंकि ख़वातीन तो ख़वातीन होती हैं, घर भी संभालना होता है, बच्चे भी आप बड़े माशाल्लाह से बड़े किए कर भी रही हैं. तो आप, क्योंकि आमतौर पर जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो काम कर रही होती हैं दीगर शोबों में, तो लोगों को एक सोच होती है कि वो घर में जो खाना नहीं पकाती होंगी, ये नॉर्मल जो ख़वातीन हैं उस तरह से नहीं रहती होंगी. तो ये मेरे जहन में एकदम से सवाल आया. मुझे ये बता दें कि आप उसी तरह से काम करती हैं ना जो ख़वातीन किचन में भी जाती हैं, खाना पकाना होता है और बच्चों को देना होता है, ये सारे काम भी आप देख रही होती है. ऑफ कोर्स आपको पता है बाहर मुल्कों में डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती. हमारे नहीं 4-4 मासी आ रही होती हैं कि एक स्त्री कर देगी, एक आयरन कर देगी. मैं बिल्कुल सारे काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ. इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, आप भी वर्किंग लेडी हैं, हम लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. जितनी भी हाउसवाइफ जो हैं वो हमारे मुकाबले में इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती, क्योंकि हमें अपने लिए मी टाइम निकालना होता है, हमें अपने काम भी करने होते हैं. तो हम लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते हैं. क्योंकि फिर वही सवाल है कि अगर हमारे बच्चे अच्छा फ्लरिश नहीं करेंगे अपने करियर्स में, या हमारे हस्बैंड बाहर जाके कंप्लेंट्स करेंगे तो हम पर उंगलियाँ उठेंगी और फिर हमारा काम बंद कर दिया जाएगा. तो हम ज़्यादा प्रेशर में होते हैं. अच्छा, उंगली उठाने पे आपने बात की, यकीनन तनकीद तो हुई होगी. बिल्कुल, डेफिनेटली. उस तनकीद को कैसे आपने फेस किया था? उस तनकीद को फेस करने का सबसे बड़ा जवाब मेरी सक्सेस होती है. जब कोई सक्सेस स्टोरी मैं अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ तो वो तनकीद का सबसे बड़ा जवाब होता है. आपको शोर मचाने वालों को अगर आप जवाब देते रहेंगे, कहते हैं ना कि जो पत्थर आपकी तरफ आ रहा है आप वापस फेंकने के बजाय उसको इमारत बनाने में लगा लें. सच्ची बात है, इंसान ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, फैमिली है, लेकिन इंसान ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही डिजाइन किया. कभी खुश होना, कभी रोना, कभी डिप्रेशन में जाना. यकीनन ऐसे कुछ लम्हात आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जिसमें आपने एक इंसान अकेलापन भी फील करता है. क्योंकि देखिए, देखने वालों को, नाज़रीन को तो अभी जिस तरह से सारी स्टोरी हमने बताई है कि वो लगे कि लाइफ बहुत अच्छी है, आप खुश रहती हैं, आप उदास भी रहती होंगी, ऐसी बात नहीं है, इंसान है. तो ऐसे कौन सा टाइम था, ऐसे कौन सा पल था जो आपकी लाइफ में ऐसे लम्हात होंगे जिसको आपने फेस किया होगा, उससे आप निकले होंगे? मेरे फादर का जब इंतकाल हुआ तो ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत
برا لمحہ تھا میرے لیے. ہم لوگ بالکل, ہم چاروں بہن بھائی بالکل ٹوٹ گئے تھے, لیکن ہماری امی تھیں اور ہماری امی نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میں ہوں. لیکن جب 2 سال پہلے میری امی کا بھی انتقال ہوا نا, وہ آپ یقین کریں میری زندگی کا سب سے زیادہ ختم کر دینے والا لمحہ تھا, جب مجھے لگا کہ یار میری زندگی ختم ہو گئی, کیونکہ ماں ایک ایسی یہی ہستی سننا ہوتی چاہ رہی ہے. تھی کہ آپ کی زندگی وہ لمحہ آیا ہے جس میں جی آپ نے کہا کہ بالکل زندگی آیا, ختم ہو اور گئی ہے. اس لمحے کو میں نے ریلیجیسلی آف کورس, آئی ایم اے ریلیجیس پرسن, اس طرح آف کورس اللہ کا ساتھ تھا. اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی آپ کی ہیلپ ہوتی ہے. الحمدللہ وی آر بلیسڈ کہ ہم مسلمان ہیں, اور سب سے بڑی ہمیں سپورٹ یہی ہوتی ہے ریلیجیسلی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. لیکن پھر آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں, دوسرے لوگ آپ پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو دوبارہ سے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور خاتون خانہ ہوتی ہیں گھر کا, جو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ تم سینٹر آف دا سرکل ہو, ٹھیک ہے, تم پہ ہی پورا گھر جو ہے وہ اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آتے ہیں, بالکل ساری چیزیں آتی ہیں. انسان ہے, انسان چیٹر بھی ہو جاتا ہے, لیکن نیچرلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مایوسی کفر ہے, تو دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور لکھنا میرا تو کوئی لکھنا بات ہے کیتھارسس کہ تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائم جو ہے سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ سکون آ جاتا ہے. تو میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں پیرنٹس, یہ جو چیز ہے یہ پیرنٹس پہ لاگو نہیں آتی. پیرنٹس کے جانے کا جو دکھ ہے وہ کبھی ہیل نہیں ہوتا. بس میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اچھی چیزوں کو یاد رکھیں, کیونکہ آج میں یہاں پہ ہوں ان کی وجہ سے ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ جہاں بھی ہوں گے مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے. تو پیرنٹس کا ساتھ جو ہیں پیرنٹس, پلیز ان کی قدر کریں. بیٹوں اور بیٹیوں کو میں یہی کہوں گی کہ ماں باپ خدمت کریں. وہ ایسی, یہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی لکھا ہے اپنی بک کے, تو ایسی بلیسنگ ہے جب چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. یہ عجیب سی بات یہ کہ جیسے آپ سب اپنے پیرنٹس سے پیار کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی انفارچونیٹلی ہمیں ابھی بھی بتانا پڑتا ہے سب لوگوں کو کہ اپنے پیرنٹس سے پیار کریں. یہ عجیب بات ہے نا, مطلب لوگوں کو ریلائز ہونا چاہیے. مطلب اتنا ہم اس سوسائٹی میں مسئلہ ہے اب پیرنٹس کو رکھتے ہوئے کہ اب بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں, والدین جن کے ہیں وہ بڑے بلیسڈ ہیں. کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہوا ہے کہ جب وہ نہیں ہوتے تو وہ دھوپ کیا ہوتی ہے. وہ دھوپ کیا ہوتی ہے ایگزیکٹلی, وہ اس وقت تو فیل نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد پھر اندازہ ہوتا ہے. وہ تو جو ایک جلن ہے نا کہ وہ تو آپ کو ساری زندگی فیل ہوتی رہے گی. لیکن بس کیا کریں, ہمارا معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ کچھ ایسے سرکمٹانسز ہیں, شادیوں کے بعد لوگوں میں بدلاؤ آ جاتا ہے دونوں سائڈ سے. تو اپنے پیرنٹس بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, سامنے والوں کے پیرنٹس اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. بالکل میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی. میں اسی بات کو کنٹینیو بھی کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے, جو کہ اپنے والدین والی بات چھیڑ دی ہے. اور بہت اچھی ہوتی ہے, مجھے سب کو اپنے پیرنٹس سے بہت پیار ہوتا ہے, چاہے وہ حیات ہیں یا چاہے وہ دنیا سے چلے گئے. بہت شکریہ جویریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. وش یو گڈ لک جی. ناظرین یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی جویریہ, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنے پیرنٹس کی قدر کریں, وہ اگر ہیں زندگی میں ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو بھی, اگر فار سپوز پیرنٹس آپ کے ایک سرٹن ایج تک جاتے ہیں جہاں ان کو آپ لوگوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کوئی ان کی خدمت کے لیے کوئی پیسے اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل سچائی کے ساتھ اور بالکل حقیقت ہے کہ جتنے پیسے کچھ بھی آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں گے, یقین مانیں وہ ڈبل ٹرپل ہو کے واپس آئے گا. یہ بالکل آپ اس کی پریکٹس تو کریں. اگر دل آپ کے چھوٹے سے ہو جاتے ہیں, دیکھنے والے کوئی بھی دیکھ رہا ہے, تو پلیز ایسا نہ کریں. اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں, آپ کے پیسے میں, آپ کی ہر چیز میں وہ برکت نہیں رہے گی. اپنے والدین کی قدر کریں, اور میں دعا سب کے لیے کروں گی جن کے والدین ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.